अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है मुश्किल, मुसन्निफ़ा हैं समीन सदाकत और आज आप सुनेंगे इसकी आखिरी किस्त। तुमसे एक काम कहा था मैंने हशाम और तुम एक काम नहीं कर सके। दुआ ने सामने बैठे अपने भाई को सोफ़े का कुशन मारते हुए कहा। भाई किया है तुम्हारा काम, पक्की कस्टमर को दे के आया हूँ, एक तो दिन में तुम्हारे पास होगा। हशाम ने कुशन खाने के बाद भी फ़ोन से सर नहीं उठाया था। तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने दोस्त हैं तुम्हारे और तुम मेरे सारे कार्ड्स एक इंसान को दे आए। अब की दफ़ा कुशन उसने पकड़ लिया था। बहनों से इतनी भी मार नहीं खानी चाहिए। दुआ तुम कब बड़ी होगी। मैं जब तुम्हें कह रहा हूँ कि कस्टमर पक्का है फिर, और मेरे दोस्तों ने अपनी बातें बताने तुम्हारे पास आना है। उन्हें अपना ज़िंदगी भर मुझसे मजाक बनवाना है क्या। मैं तुम्हें उनकी कोई बात नहीं बताऊँगी। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ यार। दुआ ने अपने ढीठ भाई को घूरा जो वॉट एवर कहता उसकी बात काट गया था। चल जाएगा तुम्हारा क्लिनिक, तुम सब्र कर लो। तुम्हें किसने कहा था बेचारे फैसल से लड़ झगड़ कर अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़कर पाकिस्तान आओ। अब करो सब्र, वक्त तो लगता है ना हर चीज़ में। हशाम ने दोबारा बात हवा में उड़ाई। अपने बाप के घर आई हूँ, तुम्हारे घर नहीं आई कि तुम तीसरी दफ़ा मुझे ये ताना मार रहे हो। दुआ की आवाज़ की संजीदगी सुनकर हशाम फ़ौरन सीधा हुआ। उसे ये मजाक महंगा पड़ सकता था। दुआ के वालिद जो उसके भी वालिद थे उसे बाहर भी निकाल सकते थे। यार दुआ, एक गुस्सा काबू करने की तरकीब अपने ऊपर भी आजमा लो और मेरी बात सुनो। मैंने अपने सारे सर्कल में तुम्हारा बता दिया है कि अब तुम यहाँ प्रैक्टिस कर रही हो, लेकिन मैं खींच खींच कर किसी को ला तो नहीं सकता ना। उस दिन शकूर को लाया था तुम्हारे पास, उस शकूर को एक्टिंग के पैसे भी दिए, पर तुमने पहचान लिया कि यहाँ कुछ और चल रहा है। खैर, इससे पहले दुआ दोबारा उस वाक़े को लेकर शुरू होती, हशाम ने खैर कहते हाथ खड़ा किया था कि मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। उस लड़की को एक कार्ड की नहीं 200 कार्ड्स की ज़रूरत थी, इसलिए मैं सारे उसके पास ही रख आया और वो आएगी। हशाम ने उस लड़की के चेहरे को याद करने की कोशिश की। उस दिन वो ऑफिस से निकलकर चाय पीने गया था जब सामने वाली टेबल पर बैठी लड़की को उसने देखा था, जिसने घंटा भर सर टेबल पर रखा था और अगला घंटा वो इस तरह सांस लेती रही थी ऐसे जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। उसके चेहरे पर लिखा था कि वो थक चुकी है। वो जिस भी दायरे में घूम रही थी वहाँ वो दोबारा से ज़ीरो पर आ गई है। उसकी ज़िंदगी में वो वक्त आ चुका है जब एकदम हर चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता। दुआ गहरा सांस लेते उठ गई। तुम्हें कोई इश्क विश्क तो नहीं हो गया। हशाम ने फ़ोन दोबारा से उठाया था। तुम्हारे और फैसल के इश्क का अंजाम देखकर मुझे ये बीमारी कतई नहीं होने वाली, सो तुम बेफिक्र रहो और जाकर नवाफिल का इंतज़ाम करो ताकि क्लिनिक चलने के कोई आसार नज़र आए। अब की दफ़ा कुशन हशाम के फ़ोन पर लगा था और फ़ोन ज़मीन बोस हुआ था। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में आई थी। आज उसकी छुट्टी का भी आखिरी दिन था। वाश बेसन के सामने खड़े होते उसने अपने आप को देखा, दुखी आत्मा, और फिर वो हंस दी। उसने मुंह पर छींटे मारे थे और उसके बाद उसकी नज़र अपने हाथों पर गई। जिस चीज़ को वो इतने अरसे से नज़रअंदाज कर रही थी आज वो दिख गई। हाथों पर लगी मेहंदी। मेहंदी का रंग हल्का हो गया था, मगर इतना था कि सरफराज का नाम अभी भी वाज़ेह था। पानी के नीचे हाथ करते उसने अपना हाथ रगड़ा था, आहिस्ता और फिर तेज़ी से। साबुन से रगड़ते, टूथपेस्ट मलते उसकी आंखों से कब के रुके आंसू बह निकले थे। हाथों को जुनूनी अंदाज में मलते रोते वो वहीं नीचे बैठ गई थी। जब से उसने ऑफिस दोबारा ज्वाइन किया था तब से वो शऊरी तौर पर कोशिश कर रही थी कि लोगों के साथ घुल मिल सके। ब्रेक में भी अब वो कोशिश करती कि काम के बजाय उन सब के साथ लंच कर ले, लेकिन वो सब उसे हमेशा भूल जाते थे। लंच होता, पार्टी, गेट टुगेदर, हर कोई उसे भूल जाता था। जब वो पूछती आप लोग किधर थे, तब वो सब बताते यहाँ थे, और ओह सॉरी आपको भूल गए, दरअसल आप कभी हमारे साथ गई नहीं तो बस माजरत। उसने ऑफिस में ज़्यादा काम लेने के बजाय सिर्फ अपना काम करना शुरू कर दिया था। सबके साथ घुलने मिलने की ज़बरदस्ती की कोशिश को 2 हफ्ते में ही बंद कर दिया। नतीजा बिल्कुल सामने था। मिस अदीना, आप हमारी बेस्ट एम्प्लॉय हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आपके डिप्रेशन की वजह से ऑफिस के माहौल पर असर हो रहा है, इसलिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। आप रेस्ट करें, अपने डिप्रेशन का इलाज करवाएं, फिर हम देखेंगे क्या करना है। उसके दिमाग ने डिप्रेशन लफ्ज़ को समझने की कोशिश करने के साथ तहम्मुल से अपने हेड की बात सुनी थी। अपना बैग पकड़ते वो कुछ कहे बिना उठी थी
وہ یہاں اپنے باس کے منہ پر پانی نہیں پھینک سکتی تھی۔ مجھے امید ہے آپ ہمیں سمجھیں گی۔ اس نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بغیر کچھ محسوس کیے اپنے ڈیسک تک پہنچی تھی اور وہاں نظر گھماتے اسے ایک بھی چیز نظر نہیں آئی جسے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتی۔ وہاں صرف کام کام اور کام سے متعلق چیزیں تھیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور دروازے کی طرف چل دی۔ باہر سردیوں کی پہلی بارش ہو رہی تھی۔ جیسے اندر اسے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا ویسے ہی باہر بھی کچھ محسوس نہیں ہوا۔ بلڈنگ سے باہر نکل کر سائڈ پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تو ایسے سب زمین بوس ہوتا ہے، ایسے تاش کے پتوں پر بنی زندگی لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب تھا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی۔ کیا یہ ہے میرا دی اینڈ؟ وہ آواز سے اپنے ساتھ ہم کلام تھی، بارش کی بوندیں اسے بھگو رہی تھی پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ باجی جی چلنا ہے؟ اس کے سامنے ایک رکشہ والا رکا اور اونچی آواز سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کدھر جانا ہے آپ نے؟ ادینہ نے بیگ کی جیب سے کارڈ نکالا تھا جو شاید اس نے اسی وقت کے لیے سنبھالا تھا۔ ادھر جانا ہے، کارڈ سے پتہ پڑھ کر بتاتے وہ رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی خود کی گاڑی آفس ایریا میں ہی کھڑی رہی تھی۔ حشام دروازہ بند کر رہا تھا جب اس نے رکشہ سے اترتی ادینہ کو دیکھا تھا اور پہلی نظر میں پہچان لیا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ دروازے سے نہیں ہٹا تھا۔ اس کی بہن کا پہلا کلائنٹ حاضر تھا۔ یہ دعا احمد کا گھر ہے؟ ادینہ نے انگریزی میں پوچھا۔ حشام نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے ان سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ ادینہ نے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو کوسا تھا کہ وہ ایسے کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہے۔ کوئی جانچ پڑتال تحقیق اس نے کچھ بھی نہیں کی اور وہ دعا احمد کے پاس آ گئی ہے۔ کوئی اسکیم ہوا تو پھر؟ جی میڈم آپ آئیں، اندر آ جائیں۔ حشام نے اسے جگہ دی لیکن وہ ہلی نہیں۔ نہیں آپ دعا احمد کو یہیں بلا دیں، مہربانی ہوگی۔ ادینہ نے سر مسلا۔ کیا مطلب؟ اس بارش میں آپ نے یہاں کھڑے کھڑے سیشن لینا ہے؟ باہر کھڑا کوئی بھی انسان بتا سکتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی تھراپی کی ضرورت ہے۔ سر آپ انہیں 1 منٹ کے لیے بلا دیں۔ حشام نے مزید بے تکی بحث کرنے کے بجائے تیزی سے اندر قدم بڑھائے اور اسی تیزی سے دعا احمد باہر نکلی تھی۔ ادینہ جو واپسی کے لیے قدم بڑھا رہی تھی دعا کو آتے دیکھ کر رک گئی۔ پھر کیا ہوئی باتیں؟ ادینہ کے گھر آنے کے بعد وہ واپس کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا۔ اب گھر واپسی ہوئی اور دعا کو دیکھتے حشام کو ادینہ یاد آئی۔ پوچھ ایسے رہے ہو جیسے میں نے بتا دینی ہے۔ حشام نے چائے کا بھاپ اڑاتا مگ پکڑتے منہ بنایا۔ یقین تو مجھے صرف اس بات پر ہے کہ تم تھراپی میں کوئی تعویذ شاویز ہی دیتی ہو یا پھر تم اور کلائنٹ مل کر دعا کرتے ہو کہ تم دونوں ٹھیک ہو جاؤ۔ حشام کی بے تکی باتوں پر دعا نے گہرا سانس لیا۔ نام کیا ہے تمہارے مریض کا؟ دعا نے اسے گھورا تھا۔ حشام رکا۔ تمہارے کلائنٹ کا، اب یہ تو بتا سکتی ہو۔ دعا سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ خیریت ہے؟ اتنی کیوں دلچسپی ہے تمہیں اس میں؟ رشتہ وغیرہ لے جانے کا تو نہیں کوئی چکر؟ جتنے تم بڈھے ہو چکے ہو بمشکل ہی کوئی مانے گا، اس عمر میں لڑکی ملنا تھوڑا مشکل ہی ہے۔ حشام نے آواز کے ساتھ کپ ٹیبل پر رکھا۔ نام پوچھا تھا دعا بی بی، ایک تو اللہ گنجے کو ناخن نہ دے، مریض بھی دیا اور باتیں بھی سنو۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حشام کا ایک اصول تھا کہ جتنا ہو سکے اتوار کی صبح اتنا لیٹ اٹھنا ہے، کسی کا فون نہیں اٹھانا، کسی کو اہمیت نہیں دینی، بس ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے سونا۔ اتوار کا دن اس نے اپنے پسندیدہ کام کے لیے مختص کر رکھا تھا، مگر دروازے پر بجتی بیل اسے حشام کے اصول سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یار کیا مصیبت ہے؟ تکیے کو غصے سے زمین پر پھینک دے وہ باہر کی طرف بڑھا تھا۔ گھر پر کوئی موجود ہے؟ غصے سے چیختے اس نے دعا کو آواز دی تھی، مگر جواب نہ دارد اور بیل پر انگلی رکھے باہر موجود انسان شاید انگلی بیل سے ہٹانا بھول گیا تھا۔ مین گیٹ سے دور سے ہی حشام نے چیخ کر پوچھا تھا، کون ہے؟ اور پھر دروازہ کھولا۔ دعا احمد سے ملنا ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے اس نے منہ کے سارے بگڑے زاویوں میں سے کچھ ٹھیک کیے تھے۔ آپ نے سیشن کا ٹائم لیا تھا میڈم؟ وہ بھول چکا تھا کہ اسے سامنے کھڑی لڑکی سے بڑی ہمدردی تھی۔ لیا تھا، دعا احمد نے خود دیا تھا۔ ادینہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر آپ کی ڈاکٹر بہت لاپرواہ، غیر ذمہ دار، غیر مہذب اور غیر حاضر ہیں۔ اگر بند دماغ کے ساتھ اسے مزید غیر کے الفاظ یاد آتے تو لازمی بولتا۔ ادینہ نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ اور یہ انسان بے دماغ ہے۔ دعا نے حشام کے پیچھے سے نکلتے کتاب اس کے سر پر ماری تھی۔ حشام وہیں سے پیچھے ہو لیا۔ یہ آپ کے اسسٹنٹ ہیں؟ اسے اپنے پیچھے ادینہ کی آواز آئی تھی۔ پہلے سیشن میں اپنی ساری کہانی آہستہ آہستہ بتاتے ادینہ نے اگلی دفعہ نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ کیا یہ ہوتی ہے تھراپی؟ نہ اسے اچھا محسوس ہوا تھا نہ برا۔ اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ آس پاس ہے ہی نہیں۔
सेशन के बाद घर पहुंचकर वो अम्मी अब्बू के कमरे में गई थी और उन्हें अपनी जॉब के ख़त्म होने का बताया। उन्होंने अफसोस से उसे देखा। उसे यहाँ भी कुछ महसूस नहीं हुआ। अगले दिन नाश्ता करके वो कितनी देर गुमसुम बैठी रही थी, इतनी देर कि अब्बू उसके पास आए थे और आहिस्ता से उसे अपने साथ लगा लिया। साथ लगे वो पहली दफ़ा सबके सामने हिचकियों से रोई थी। भाई भाभी अम्मी सब नाश्ता छोड़े उसे देख रहे थे। उसकी शादी होने से पहले ख़त्म हो गई थी और उस शख्स का नाम अभी तक हाथ से नहीं उतरा था। उसकी जॉब ख़त्म हो गई थी जिस पर उसने अपनी जान लगा दी थी। वो हर एक चीज़ जिसके पीछे वो भागती रही थी सब बहुत बेमानी हो गया था। अलमारी में पड़े लातादाद कपड़े, जूते, मेकअप। उसके आंसुओं में मज़ीद रवानी आई कि उसके पास कोई एक ऐसा दोस्त भी नहीं था जो इस सब के बाद उससे पूछ सकता कि वो ठीक है। मलीहा वो मसरूफ़ थी। क्या दोस्ती यही होती है? लेकिन वो क्या किसी से कहती? उसने कब किसी के गम या खुशी में शिरकत की थी जो कोई उसके लिए इस वक्त हाजिर होता? कितने दिन वो घर में बंद रही थी कुछ खाए पिए बिना। क्यों? क्योंकि उससे खाया ही नहीं जाता था। दुआ से सेशन लेना वो भूल चुकी थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो हिल भी सकती। कितने डॉक्टर आए और गए और वो कितने दिन ऐसी ही हालत में रही। अबू, मैं और फ़िज़ा भी कल सऊदी अरब वापस जा रहे हैं। जॉब की वजह से मजबूरी है, वरना ऐसे इस हालत में अपनी इकलौती बहन को छोड़कर कभी ना जाते। उसे बंद आंखों से अपने भाई की आवाज़ आई थी। अब तुम मानो ना मानो समरीन, लेकिन तुम्हारी और भाई साहब की बड़ी गलती है। पहले लड़की को बिठाए रखा कि फ़लाँ फ़लाँ डिमांड वाला बंदा चाहिए, फिर तुम ढूंढ के भी लाए तो वो सरफराज। अपने आसपास देख लेता है बंदा। उसके ख़ानदान की औरतें उसके कमरे में शायद इयादत करने आई थीं। हमने तो आप ही का लहंगा देखना था, इतने लाखों का था और उनका फिगर बहुत अच्छा है, बड़ी प्यारी लगती। पता है मेकअप कहाँ से करवा रही थी, लेकिन हाँ गरूर तो बड़ा है उनमें कि उसकी छोटी कज़न्स थीं। उसे बंद आंखों के साथ सबकी आवाज़ें आती। वो आंखें खोल सकती थी लेकिन वो खोलना ही नहीं चाहती थी। क्या उसे सरफराज से मोहब्बत थी? वो दिल से ना चीख सकती थी। फिर ये सब क्या था? ये सब इसलिए था क्योंकि उसने इतने साल अपने ऊपर मेहनत की, अपने आप को दरमियाने दर्जे से निकाल कर नंबर 1 पर लाने की, मलीहा और मलीहा जैसी लड़कियों के मुकाबिल आने की। और जब वो पहुंच गई तो फिर उसे रोबोट कहकर छोड़ दिया गया। बेहतरीन। अपने शदीद मसरूफ़ हालात में भी हशाम दुआ से अदीना का पूछना नहीं भूलता था और हमेशा पूछने पर दुआ की एक घोरी उसकी मुंतज़िर होती। अम्मी अब्बू भी गांव से वापस आ गए थे और अब ऐसा महसूस होता था कि सब मिलके दुआ के क्लाइंट के वापस आने के मुंतज़िर हैं। दुआ की मुख्तसर सी कहानी थी कि पसंद से शादी के बाद वो कतर शिफ्ट हो गई थी। साइकोलॉजिस्ट थी, किस्मत से वहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई। फिर उसने अपना क्लिनिक शुरू कर लिया। फैसल को अपने मैके में दावत देते उसे 10 साल गुजर गए थे, मगर वो यहाँ आने का नाम ही नहीं लेता था। और अब की दफ़ा दुआ उसे छोड़कर अकेली आ गई थी कि जब तक वो खुद लेने नहीं आएगा वो नहीं जाएगी। और अब पाकिस्तान में 2 महीने बाद भी एक क्लाइंट उसके पास नहीं था। दुआ बेटे ज़िद नहीं लगाते शोहर से। अम्मी की आवाज़ फिर किसी कोने से आई। शोहर बीवी दोनों अब बराबर हैं। दुआ ने टीवी से नज़र नहीं हटाई थी। ये बराबरी कहाँ से आ गई? ज़िद की बात हो रही है अम्मी। वो कह रही है कि ज़िद में मियाँ बीवी दोनों बराबर हैं, जो ये दोनों हैं। हशाम खामोश, अम्मी ने डांटा। फैसल को वक्त नहीं मिल रहा, वरना वो यहाँ होता। और किसने कहा था करे पसंद की शादी? मैंने तो खुद फैसल के घर जाकर उसे मनाने की कोशिश की थी कि बाद में मुझे मत कहना कि समझाया नहीं। बोलते बोलते हशाम ने ऊपर देखा था और अपनी माँ और बहन की खूंखार नज़रों से डरते उसने थूक निकला। किसी ज़माने में मेरा दोस्त था, ऐसे ही कुएं में छलांग लगाने देता भला? फ़र्ज़ था मेरा। अब की दफ़ा दुआ का अम्मी काफ़ी ऊंचा था और अम्मी का हशाम खामोश। हशाम ने दोनों हाथ उठाए और हंसी छुपाता लाउंज से निकल गया। वैसे भी उसके जाने का वक्त था। हशाम ने पोर्च में आते आसमान की तरफ देखा था और भरपूर मुस्कुराया। बारिश आने वाली थी, उसकी पसंदीदा बारिश। वो आंखों में और होंठों पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। वो हशाम अहमद था जिसकी आंखों में शरारत और जहानत दिखती थी। मजबूत हशाम। अब्बू की टांग रोड एक्सीडेंट में कटी और साथ ही जॉब भी। तब वो FSC में था। कमाने वाले अब्बू थे, इज्जत वाली नौकरी थी कि अच्छा गुजर बसर हो रहा था। अब्बू ने घर बहुत पहले ही बना लिया था, इसलिए घर अपना था, बड़ा खूबसूरत घर। लेकिन किसने कहा बड़े खूबसूरत घरों में पैसों के मसाइल नहीं होते? 2 महीने बाद घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दादा दादी कोई थे नहीं। 2 चचा थे बाहर के मुल्क। उनके पहले फ़ोन आते रहे और जिस दिन दूसरी दफ़ा अब्बू ने पैसों के लिए फ़ोन किया दोबारा फ़ोन उठाया नहीं गया। कोई किसी की मेहनत को याद नहीं रखता। उनमें से किसी को याद नहीं था कि बड़े भाई ने कितनी मेहनत से उन्हें बाहर भेजा था, अपना हिस्सा भी बेच के।
وہ صحیح کول ہے، لوگ سبھی اچھے ہوتے ہیں، خدا بس کسی پر برا وقت نہ لائے۔ ویسے بھی رشتہ داروں سے کسی مشکل میں پیسے لے لو، اگلی دفعہ ان کے فون بس واپسی کے مطالبے کے آتے ہیں۔ 2 مہینے میں گھر کا راشن ختم تھا، ابو کے اسپتال کے خرچے، دعا کی یونیورسٹی کی فیس، بس کا کرایہ، امی کی میڈیسن، گھر کا بل۔ حشام کو جب مہینے کی کالج فیس کا چالان ملا تو وہ اس چالان کو گھر لانے کے بجائے وہیں کالج میں پھاڑ آیا۔ وہ بہترین پرائیویٹ کالج تھا، وہاں جگہ بھی صرف امیروں کی تھی۔ گھر آ کر سب سے پہلے اس نے ابو کے فون سے کالج کا نمبر بلاک کیا تھا۔ اس کے بعد درمیان والے کمرے میں بغیر پنکھا چلائے بیٹھتے اس نے سوچا تھا آگے کیا۔ دعا نے کچن سے نکلتے اسے صوفے پر بیٹھے دیکھا تو خود بھی بیٹھ گئی۔ حشام، گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ابو کی میڈیسن صرف اس ہفتے کی ہیں، امی کی میڈیسن پچھلے مہینے ختم ہو گئی تھی، تمہاری کالج کی فیس آ گئی ہوگی، میری وین اور یونیورسٹی کی فیس اگلے 1-2 مہینے میں آ جائے گی، اور بجلی کا بل، گیس کا بل۔ یار، دعا نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ حشام، ہم کیا کریں؟ ابو پریشانی سے گھل رہے ہیں، امی سارا دن روتی ہیں، چچا فون نہیں اٹھا رہے، ماموں لوگوں کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ابو کو دیکھنے بھی نہیں آئے۔ دعا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ ہم کیا کریں؟ حشام نے دعا کی طرف دیکھا، وہ اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی، اے سی میں بیٹھنے والے پنکھا بھی نہیں چلا رہے تھے۔ 2 مہینے سے ابو کی سیونگز چل رہی تھی، ابو کے آپریشن میں بہت پیسے لگے تھے، اب سب ختم تھا۔ حشام نے دعا کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ آپشنز کیا ہیں دعا؟ بھیگی آواز سے 17 سالہ حشام نے پوچھا تھا۔ حشام کا سارا دماغ پڑھائی میں چلتا تھا، کبھی دعا کے علاوہ وہ کسی سے لڑا بھی نہیں تھا، دوست بھی وہی تھے جو پڑھنے والے تھے۔ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، آنکھوں میں کتنے ہی آنسو تھے۔ پہلا آپشن ہے کہ یہ گھر بیچ کر ہم کسی چھوٹے گھر میں شفٹ ہو جائیں اور کچھ دن ان پیسوں سے گزارا کریں۔ دعا نے اس کے پہلے آپشن پر ہاتھ چھوڑ دیے اور نام گردن ہلائی۔ دوسرا آپشن، گاؤں والی تینوں زمینیں بیچ کر یہاں پر کچھ کر لیا جائے۔ دوسرے آپشن پر دعا نے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ دوبارہ پکڑے۔ کیا کریں گے؟ اس کا جواب حشام کے پاس بھی نہیں تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ رات کو یہ سارا ماجرا ابو کے سامنے رکھا گیا، وہ مکمل بیڈ ریسٹ پر تھے، ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا دوست امجد کاروبار کرنے لگا ہے سولر پینل کا، وہ جو سورج سے بجلی بنتی ہے، ابو نے حشام کو دیکھتے کہا۔ یہ 2007 کی بات تھی، باہر کے ملکوں میں کافی ٹرینڈ ہے اس کا بیٹا، لیکن پاکستان میں نہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں۔ وہ کافی دنوں سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم اپنی زمینیں بیچ کر اگر وہاں لگا دیں، کیونکہ زمینیں بھی تو اتنی نہیں، لیکن امجد اعتماد والا بندہ ہے۔ ابو سوچتے ہوئے بول رہے تھے۔ حشام کے پاس خود کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دنوں میں زمین کا سودا ہوا اور امجد انکل کے ساتھ معاہدہ۔ حشام جو ایک عام سا دبو سا لڑکا تھا، وہ ڈرتا ڈرتا فیکٹری جاتا اور جھکے کندھوں کے ساتھ واپس آتا۔ فیکٹری اتنی بڑی نہیں تھی، گھر کے حالات کے لیے دعا نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کی یونیورسٹی کی فیس اس کی ٹیچر کی مدد سے جمع ہو گئی اور وین کے پیسے ٹیچروں نے مل کر دیے۔ دعا کے کندھے جھک گئے حشام کی طرح۔ حشام نے فیکٹری کے قریبی مال پر سیلز مین کا کام شروع کر دیا۔ گھر میں ایک پنکھا چلتا، مہینے میں ایک دفعہ بھی گوشت نہ بنتا، پر دونوں بہن بھائی اپنے ماں باپ دونوں کو ڈاکٹروں کے پاس وقت پر لے کر جاتے۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ حشام کالج کیوں نہیں جاتا، اس کے بغیر بتائے سب کو معلوم تھا۔ فیکٹری کی تعمیر میں امجد انکل کام آتے اور ان کے بیٹے باقی معاملات سنبھال رہے تھے۔ حشام کا کام فیکٹری کی دیکھ بھال تھا۔ 6 بجے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ مال جاتا اور 12 بجے گھر۔ ایک دن امجد انکل نے حشام کو پیسوں کا حساب کرتے دیکھا، وہ بغیر کیلکولیٹر کے دھڑا دھڑ حساب کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ کوئی مزدور آتا تو اس سے بھی بات کرتا۔ کچھ دیر بعد کار میں بیٹھے امجد نے اس فائل کو کھولا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ سب حساب دوبارہ کرے، شاید احمد کے بیٹے نے غلطی کی ہوگی۔ احمد نے کیلکولیٹر کی مدد سے حساب کیا اور دونوں باپ بیٹا ہنس دیے، ایک ایک چیز ٹھیک تھی۔ اسی وقت ان کے سامنے سے حشام گزرا تھا، وہ اب مال کی طرف پڑھ رہا تھا۔ یہ یہاں سیلز مینی بھی کرتا ہے بابا، احمد نے افسوس سے بتایا۔ کل سے نعمان فیکٹری آئے گا اور حشام ہمارے ساتھ چلے گا، احمد نے کندھے اچکا دیے۔ اس دن کے بعد سے حشام امجد کا رائٹ مین تھا، اس کے جھکے کندھے خود بخود اٹھ گئے، اس کی ہچکچاہٹ 1 سال میں ختم تھی۔ وہ لوگوں کو باتوں میں گھمانے کا ہنر چند سالوں میں سیکھ گیا تھا۔ فیکٹری بن گئی تھی، سولر 2018 میں عام ہونا شروع ہو گئے اور اسی طرح 8 سال بعد حشام کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے اور اب 2024 میں ان کی چھوٹی سی فیکٹری پھل پھول رہی تھی۔ ابو امی کی صحت بہترین، ابو ویل چیئر پر تھے لیکن خوش تھے۔ حشام نے سب سے پہلے ان کی زمینیں واپس کی تھیں انہیں،
جن کی دیکھ بھال ابو کر رہے تھے۔ 19 سال بعد سامنے کھڑے حشام کو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی حشام ہے، ڈرپوک، جھکے کندھوں والا۔ اس نے مسکراتے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس یہ بال بتاتے تھے کہ اس لڑکے نے محنت کی ہے۔ حشام، سامنے سے نعمان گھر میں آ رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس نے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری ساری عمر فیکٹری میں گزر گئی ہے۔ نعمان کے پیچھے حشام نے دیکھا تھا کہ ادینہ گاڑی سے اتری تھی اور گھر آنے کے بجائے وہ سیدھ میں جا رہی تھی۔ نعمان اور بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن حشام دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ حشام، فیکٹری جانا ہے یار، ابا کا حکم ہے۔ وہ اسے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ کر چلایا تھا۔ حشام نے باہر نکلتے سیدھ میں جاتے ادینہ کو دیکھا تھا۔ وہ مہینے بعد نظر آئی تھی۔ اس مہینے میں اس نے کوئی 1000 دفعہ دعا سے ادینہ کا پوچھا تھا۔ دعا، احمد کا گھر یہاں ہے؟ اس کے پیچھے آواز دیتے حشام نے کہا۔ ادینہ مڑی۔ جی؟ اس نے ارد گرد دیکھا، کیا یہ اس سے مخاطب تھا؟ دعا، احمد کا گھر یہاں اس طرف ہے۔ حشام نے اپنی بات دہرائی۔ مجھے پتہ ہے، وہ ماتھے پر بل لا کر بولی۔ اوہ! حشام وہیں کھڑا رہا۔ ادینہ سامنے بنی دکان میں جا رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ کی دکان تھی۔ اسے معلوم تھا کیا ہوگا۔ ادینہ نے وہیں کھڑے چاکلیٹ کھولی تھی، ایک کے بعد دوسری اور تیسری۔ پھر وہ وہیں زمین پر بیٹھی تھی۔ کیوں؟ الٹی کرنے کے لیے۔ جو کھایا تھا وہ باہر تھا۔ حشام بھاگ کر دکان میں گیا تھا۔ ادینہ نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا تو آنکھوں کے سامنے پانی کی بوتل لیے راستہ بتانے والا کھڑا تھا۔ ادینہ نے بوتل پکڑ لی۔ پینے کے بعد باقی بچے پانی سے اس نے منہ پر چھینٹے مارے تھے۔ حشام فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ ادینہ کے اندر چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ بھی اٹھ کر فاصلے پر حشام کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ دعا نے بتایا تھا یہ اس کا بھائی ہے۔ اس طرف سڑک پر رش نہیں تھا۔ بادل سے ڈھکا آسمان اور درختوں کے پتے ہلاتی ہوا، اور ان کے درمیان میں 2 نفوس بیٹھے تھے۔ آپ کو اپنے سیشنز مس نہیں کرنے چاہیے تھے، حشام نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے، ادینہ نے سانس لیا۔ حشام نے سامنے دیکھا۔ جب میں نے آپ کے پاس کارڈز رکھے تھے تو مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گی۔ ادینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور اس 1 مہینے میں بھی مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گی۔ حشام نے ادینہ کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ ادینہ نے الجھن سے پوچھا۔ حشام نے کہہ تو دیا تھا پر اسے معلوم نہیں تھا آگے کیا کہنا ہے۔ اس نے ادینہ کو دیکھتے جملہ سوچا۔ ادینہ، دعا کی آواز دور سے آئی تھی۔ حشام کھڑا ہوا۔ سامنے دعا کے ساتھ نعمان کھڑا تھا جس نے لازمی ہزاروں فون کر کے دعا کو بلایا تھا۔ ادینہ آ جاؤ، دعا دوبارہ بلا رہی تھی۔ ادینہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ سوال ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حشام نے اسے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ حشام کیوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زندگی میں کچھ لوگ بغیر دستک دیے داخل ہوتے ہیں، شاید انہیں معلوم ہوتا ہے دروازہ بجایا تو نہیں کھلے گا۔ ادینہ کی مثال حشام کی زندگی میں ایسے ہی تھی۔ اس دن کیفے میں سر جھکائے بیٹھی ادینہ کو دیکھ کے اسے اپنا آپ یاد آیا تھا۔ یار حشام، تیری والی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے میرا اور عدیل کا۔ حشام والی یونیورسٹی؟ 9ویں جماعت کے بعد حشام کو پتا تھا اس نے کس یونیورسٹی کا انتخاب کرنا ہے۔ ایڈمیشن تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس بات کا سب کو یقین بھی تھا، اس لیے اس یونیورسٹی کا نام حشام یونیورسٹی بن گیا تھا۔ یہ میسج اسے لوگوں کو چائے کی پتی کے مختلف ڈبے دکھاتے ملا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ چائے کا ڈبہ لیے کھڑا رہا۔ اس کے خواب، انجینئر، بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کے خواب، آسائشوں میں پلا تھا، آسائشیں ہی سوچی تھیں، لیکن وہ تھی کہیں نہیں۔ اس دن وہ کتنی دیر مال کے باہر بیٹھا رہا تھا، سر جھکائے قسمت کو سوچتے، اور آج وہ اپنے بہت سے دوستوں سے زیادہ کامیاب تھا، زیادہ اچھے پیسے تھے، لیکن خواب تو خواب ہوتے ہیں، انہیں نہ پانے کا غم غم ہی کہلاتا ہے۔ ادینہ کے خواب اپنی خوبصورت اور اول آنے والی سہیلیوں جیسے دکھنے کے، اور حشام کے خواب کالی ٹوپی اچھالنے کے۔ حشام کو ادینہ میں پرانا حشام دکھتا تھا، ٹوٹا بکھرا انسان۔ حشام کو نہیں پتا تھا ادینہ کی کہانی کیا ہے، لیکن وہ اس لڑکی سے ہمدردی رکھتا تھا۔ سیشنز لیتے اس نے سب سے پہلا کام ساری انسٹا انفلوئنسرز کے نام پر برانڈوں کو بیچتی لڑکیوں کو انفالو کرنے کا کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی سب دوستوں سے رابطہ کرنے کا، ملیحہ سے بھی۔ امی ابو کو وقت دینا شروع کیا، بھائیوں کو فون کرنا۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے ہر چیز کھانا شروع کر دی تھی، بغیر کیلکولیٹر پکڑے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھنے سے گریز کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے، دانے بھی نکلے ہوں گے، بال جھاڑو ہوں گے۔ پھر ایک دن دعا نے اس سے کہا کہ لکھے وہ کیسی لگ رہی ہے۔ اس نے یہ سب باتیں لکھ دیں اور پھر دعا نے اس کے سامنے شیشہ لا کر رکھ دیا کہ دیکھو، جو اس نے لکھا تھا وہ ویسی ہی لگ رہی تھی۔ دعا نے اس سے پوچھا تھا خوبصورتی کیا ہے؟ وہ خاموش رہی۔
آپ کس لڑکی کو خوبصورت کہیں گی؟ جو دبلی پتلی ہو، سفید رنگ، موٹی ناک نہ ہو، بڑی آنکھیں، ہونٹ نہ زیادہ چھوٹے نہ بڑے، کان زیادہ بڑے نہ ہو، چہرے پر کوئی دانہ یا اس کا نشان نہ ہو، چہرے پر بال نہ ہو، سفید دانت، سیدھے چمکتے گھنے بال۔ بغیر رکے وہ بولی تھی۔ شرمندگی اللہ جانے کیوں ہوئی اور پہلی دفعہ اپنے منہ سے یہ سب کہتے اسے عجیب لگا۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جو آپ نے اپنے دماغ میں تصویر بنا کر رکھی ہے خوبصورتی کی وہ صحیح ہو اور آپ اس پر پورا اترو؟ یا جو معاشرے نے خوبصورتی کا معیار متعین کیا ہے اس پر پورا اترنا ضروری ہے؟ یہ چہرے جنہیں تم انسٹا پر دیکھتی ہو، ان جیسا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب نقلی چیزیں ہیں۔ جو ہم خوبصورتی کی مثالیں پڑھتے ہیں وہ سب خود ساختہ ہیں۔ 100 میں سے ایک بندہ ان جیسا ہو سکتا ہے، باقی 99 کا کیا؟ کیا ان سب کو خوبصورتی کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھو دینا چاہیے؟ ادینہ نے انکار میں گردن ہلائی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ خوبصورت ہونا بری بات ہے یا خوبصورت بننے کی چاہت بری بات ہے۔ میں بس آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوبصورتی سے پہلے بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ ہماری صلاحیتیں آتی ہیں، جذباتی وابستگی آتی ہے، ہماری کامیابیاں آتی ہیں، اخلاق، نیک نیتی، اچھا بولنا۔ یہ خوبصورتی تو بس ان سب چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو نہ بھی ہو تب بھی، رنگ جیسا بھی ہو، نشان، دانے چہرے پر، بال خراب۔ آپ کے جسم کا خوبصورت لگنا ضروری نہیں ہے، کام کرنا ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، ہضم کرنا، لکھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، بولنا، اور اس جسم کے یہ سب کام کرنے پر اس سے ہمیں ہمیشہ محبت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ یہ جسم اگر کام نہ کرے تو خوبصورتی کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ کچھ سیشنز کے بعد ہی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اگر خوبصورتی سفید رنگ، پتلی کمر، شیشے جیسی سکن، لمبے سیدھے بالوں پر مشتمل ہے تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ بہت سے لوگ خوبصورت نہیں ہوتے۔ یہاں دل اور اندرونی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہی، ظاہری خوبصورتی کی بات کر رہی ہوں جو اس معاشرے نے سیٹ کیے ہیں۔ ہمیں اس معاشرے کی خوبصورتی کے قانون کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خوبصورتی کو اس کی جگہ پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خوبصورتی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اور وہ نہ ہو تب بھی اس خوبی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو باقی قابلیت ہیں ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر آ کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنے چہرے پر آج دانے کا ہونا بہت معمولی لگا۔ اسے اپنے بال ٹھیک لگے، وہ میک اپ کے بغیر کھڑی تھی اور اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کیسی لگ رہی ہے اس چیز سے باہر نکلی تو زندگی میں سب اچھا لگنا شروع ہو گیا۔ زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ خراب اور کچھ صحیح رہے گا، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنا وقت صحیح پر صرف کرتی ہو یا خراب پر۔ ویسے تمہارے قدم کافی مبارک ثابت ہوئے ہیں اس گھر کے لیے۔ آخری سیشن میں دعا نے گھر کے داخلی دروازے پر اسے یہ القابات کہے تھے۔ اس کے کہنے پر ادینہ نے اس کے پیچھے دیکھا جہاں اس کے گھر والے چائے پی رہے تھے۔ ادینہ کے دیکھنے پر وہ سارے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے سب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارے بعد کافی کلائنٹس آئے، اس لیے کہہ رہی ہوں، دعا نے بات جلدی سے کہی۔ ادینہ نے مسکرا کر خدا حافظ کہا۔ کیسی لڑکی ہے ادینہ؟ کھانے کی ٹیبل پر امی کے صاف پوچھنے پر جہاں حشام کے گلے میں کھانا پھنسا وہیں دعا نے باری باری سب کو دیکھا۔ جیسے کلائنٹ ہوتے ہیں ویسی ہی ہیں۔ امی کی بات سمجھتے ہوئے بھی دعا نے بات گھمائی۔ دیکھنے میں، بات کرنے میں تو اچھی ہے، تم اس کی سائیکالوجسٹ ہو، زیادہ پتہ ہوگا۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ امی وہ میری کلائنٹ ہے، اچھی بری مجھے نہیں پتہ۔ اگر حشام کو پسند ہے یا آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو خود دیکھ لیں، اس سے بات کر لیں، حشام خود بات کر لے۔ دعا نے بات ختم کرتے دوبارہ کھانا کھانا شروع کیا۔ ایک تو تم ہر وقت کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو دعا، میں بس پوچھ رہی ہوں۔ وہ میری کلائنٹ ہے امی، اگر میں اپنے بھائی اور اس کے رشتے میں مداخلت کرتی ہوں یا سالس کا رول ادا کرتی ہوں تو ہماری فیلڈ میں اسے بہت انالیٹیکل سمجھا جاتا ہے۔ امی نے چڑھ کے دعا کو دیکھا۔ چلو میں صرف پوچھ رہی ہوں، امی ڈٹی رہیں۔ آپ مجھ سے پلیز پوچھیں بھی مت، سب کچھ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں۔ دعا نے حشام کو گھور کر دیکھا جو اٹکتے کھانے کے ساتھ بھی کھانے میں مصروف تھا۔ نہ میں نے امی ابو سے کچھ کہا ہے، نہ میں تمہیں فورس کر رہا ہوں، آپ لوگ برائے مہربانی کھانا کھائیں۔ بیٹا ہمیں ذات برادری کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، امی کا بس چلتا تو مولوی بھی ابھی بلا لاتی۔ ایسے کہہ رہی ہیں آپ جیسے آپ کے بیٹے نے کسی کی ماننی ہو۔ بہن سے ہی سیکھا ہے، حشام دو بدو بولا۔ لکھ کے رکھ لو، نہیں مانے گی وہ، تم بھی سن لو، مان جائے گی۔ امی اپنی پلیٹ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں، پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ شرط لگا لو، دعا نے کرسی گھسیٹی۔ کیوں، میں پاگل ہوں؟ حشام کو آج سے زیادہ غصہ کبھی نہیں آیا تھا۔ آفس کے ہر شخص کو معلوم ہو گیا تھا کہ آج ان کا سر حشام افسردہ ہے۔
اس نے آفس میں آتے جاتے سب سے حال چال پوچھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کی چمک ماند تھی۔ سر، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، گارڈ نے اس کی کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تو حشام نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ حامد صاحب، کیوں؟ خیریت؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حشام کے کہنے پر گارڈ شرمندہ ہوا۔ پتہ نہیں سر، آپ کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کی جو بھی مراد ہے اللہ اسے پورا کرے۔ گارڈ کے کہنے پر حشام آمین کہتا گاڑی لے گیا۔ کہتے ہیں آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو تو ابھی آپ دروازہ پار کرو گے اور آپ کو اجر مل جائے گا۔ حشام کو کیسے اجر نہ ملتا؟ حشام نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، وہ ایم عالم روڈ پر آ گیا۔ موسم اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دو چیزیں خریدی اور موسم دیکھتے کافی کے لیے ایک کیفے کے سامنے گاڑی روک دی۔ اس کا ارادہ کافی لے کر گھر جانے کا ہی تھا، لیکن کسی خیال کے تحت وہ کار سے اتر گیا۔ کیفے کے باہر کرسیاں لگی تھیں، وہ وہیں بیٹھ گیا، آرڈر دیا اور کرسی سے ٹیک لگاتے ارد گرد دیکھا۔ کافی پینے کے بعد وہ اٹھ رہا تھا جب اس نے ادینہ کو ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھتے دیکھا۔ وہ اسے کتنے عرصے بعد دیکھ رہا تھا، سال بعد۔ آج اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا۔ لانگ شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس ادینہ نے بیٹھتے ہوئے بے ارادہ ادھر دیکھا تو حشام کو دیکھتے پایا۔ السلام علیکم۔ حشام کے سلام کرنے پر اس نے سلام کا جواب دیا، پھر ویٹر کو بلا کر آرڈر دینے لگی۔ حشام نے بھی اسی ویٹر کو دوبارہ کافی کا کہا۔ کتنی دیر وہ اپنی اپنی ٹیبل پر بیٹھے رہے۔ کیسی ہیں آپ؟ حشام نے ہمت جمع کرتے اپنی کرسی کا رخ ادینہ کی طرف کیا۔ ٹھیک، ادینہ نے کہتے فون کی طرف دیکھا اور پھر سر اٹھایا۔ حشام کی کرسی کا رخ اس کی ٹیبل کی طرف تھا اور ایسے جیسے ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوں۔ کچھ دیر پہلے ایسے نہیں تھا۔ دعا کیسی ہیں؟ ادینہ نے حشام کا نہیں دعا کا حال پوچھا تھا۔ حشام نے بھی ٹھیک کہا۔ ویٹر نے دونوں کے درمیان کافی کے کپ رکھے اور دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے فون پر مصروف تھے۔ اسی مصروفیت میں دونوں نے کافی پی اور خدا حافظ کہتے حشام اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ادینہ نے اسے جاتے دیکھا۔ وہ بار بار اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اور اگر ادینہ سن سکتی تو وہ ایڈیٹ اسٹوپڈ حشام کہتے جا رہا تھا۔ رشتہ والی لڑکیوں کے خاندان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جب امی ادینہ افضل کا نام سنتے ٹھٹکی تھی۔ بہن، لیکن پہلے بتا رہی ہوں، لڑکی کی شادی ٹوٹی ہے سال پہلے۔ اس کی بات پر امی خاموش ہوئیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تو دونوں طرف سے پتہ نہیں چلی۔ وہ لڑکا تو باہر چلا گیا ہے، سنا ہے شادی بھی ہو گئی ہے، اور ہمارے معاشرے کا تو تمہیں پتہ ہے کہ الزام لڑکی پر آتا ہے۔ امی نے آگے کوئی سوال نہیں پوچھے کیونکہ سامنے سے فیصل آ رہا تھا۔ ان کا داماد آخر اتنے لمبے عرصے بعد اب سارے مسئلے سلجھ سکتے ہیں۔ حشام کتنی دفعہ اسی کیفے جا کر بیٹھا تھا اسی امید پر کہ شاید وہ آ جائے۔ کافی پی پی کر ایسا لگتا تھا اس کا معدہ سڑ چکا ہے۔ اب گھر یا آفس میں بھی کوئی کافی کا نام لیتا وہ دور سے ہی منع کر دیتا۔ ہفتے بعد ویٹر کو اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، اگر تم نے مجھ سے کافی یا چائے کا پوچھا تو میں تمہارا سر پھاڑ سکتا ہوں۔ ویٹر دانت نکالتا چلا گیا۔ ایک شام جب وہ ناکام و نامراد جانے لگا تو سامنے سے دل کی مراد آتی نظر آئی۔ اس کے قدم منجمد ہوئے۔ کالے رنگ کی شارٹ شرٹ اور شلوار پہنے ادینہ کار سے باہر نکلی تھی۔ بیگ میں گاڑی کی چابی ڈالنے کے بعد اس نے اوپر دیکھا۔ نومبر کی خوبصورت شام حشام کو مزید حسین لگی۔ حشام واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادینہ آرڈر دینے کے بعد حشام کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ حشام نے دوبارہ کرسی کا رخ ادینہ کی ٹیبل کی طرف کیا۔ دور سے اب لگتا تھا ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ حشام نے اب کی دفعہ فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ الحمدللہ۔ دعا کیسی ہیں؟ آج پھر دعا کا پوچھا گیا تھا۔ حشام نے ٹھیک کہتے اسے دیکھا۔ ادینہ نے بھی فون ٹیبل پر رکھا۔ وہ دونوں ٹیبل پر فون رکھے کبھی کیفے کے اندر دیکھ رہے تھے، کبھی باہر، کبھی اوپر نیچے۔ آپ کے لیے خوبصورتی کیا ہے؟ ادینہ کے یکدم پوچھنے پر حشام نے اس کی طرف دیکھا۔ ہر ہنستا ہوا انسان، حشام نے آرام سے جواب دیا۔ ادینہ بے ساختہ مسکرائی۔ اچھا جواب تھا۔ میرا خیال ہے ہم دونوں بے حد مختلف ہیں۔ ادینہ کے کہنے پر حشام سیدھا ہوا۔ میں نے یہ بات آج تک دعا کو نہیں بتائی، لیکن ایک چیز کا مجھے احساس ہوا کہ میں عام ہونے سے ڈرتی تھی۔ عام، ایوریج، درمیانی۔ کبھی آپ کو خوف آیا؟ حشام نے نہیں میں گردن ہلائی۔ ادینہ نے بھی سر ہلایا۔ وہ سامنے جو لڑکی ہے وہ خاص ہے، وہ سمارٹ ہے۔ اس نے سب سے مہنگی کافی پکڑی ہوئی ہے۔ وہ جاب کرتی ہے۔ اس کے کپڑے دیکھو، صرف قمیض کی قیمت 15,000 ہے۔ اس سوٹ کو پہن کے وہ سو بھی لے گی۔ اس کی گلاس سکن دیکھو، وہ ہر ماہ کئی طرح کے فیشل لیتی ہے۔ اس نے بہت سے لیزر بھی کروائے ہیں۔ اس کے جوتے دیکھو اور بال۔ یہ خاص ہے اور ہم عام۔ یہ عام سے خاص بننے کی جنگ ہم لڑکیوں کو بھگاتی جا رہی ہے اور ہم بھاگتی جا رہی ہیں۔
ہم میں سے بہت سی لڑکیوں کو جاب انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے نہیں چاہیے، ان چیزوں کے حصول کے لیے چاہیے۔ ہمیں پیارا لگنا ہے۔ حشام نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی جس کا حوالہ ادینہ دے رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو ادینہ کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ اس لڑکی کا مجسمہ ادینہ کی آنکھوں سے دماغ اور دل میں جا رہا تھا، جیسے لڑکیوں کے دماغ میں انسٹاگرام کی ریل جاتی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے، ہم لڑکیوں کی جب تعریف کرنی ہو تو کہا جاتا ہے خوبصورت لگ رہی ہے، لڑکوں کی جب تعریف کی جائے تو ان کے لیے ہینڈسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ خوبصورتی کا مطلب نازکی، وقار، جو سب ظاہری خصوصیات سے متعلق ہیں، اور ہینڈسم کا مطلب پر اعتماد اور مضبوط۔ مطلب عورت کو ہم نے خوبصورتی سے منسوب کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت ہوگی تبھی کامیاب کہلائے گی۔ ہمیں دکھایا بھی یہی جاتا ہے بچپن سے۔ عورت موٹی ہے تو وہ آنٹی ہے، بے وقوف ہوگی، سازشی بھی ہو سکتی ہے۔ ادینہ ہنسی۔ حشام نے کرسی سے ٹیک لگاتے ادینہ کو بولتے سنا۔ وہ اس کا سائیکالوجسٹ نہیں تھا، لیکن وہ اسے باقی ساری عمر بھی سننے کو تیار تھا۔ پہلے ساری دنیا ہمیں بتاتی ہے خوبصورتی کا معیار یہ ہے، پمپلز ڈرامہ دے رہے ہیں، اتنے لمبے بال، اتنی پتلی کمر خوبصورتی کی نشانی ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں تو یہ معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم تو میٹیریلسٹک ہو گئی ہو، تم لڑکیوں کی سوچیں تو ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتی۔ کپڑے، جوتے، میک اپ، پہلے گرومنگ کے نام پر ہمیں ان چیزوں کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اور جب ہم لگ جاتی ہیں تو ہمیں عام کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گھر والے بار بار باور کرواتے ہیں کہ اچھا رشتہ نہیں آئے گا اگر اس طرح کے نہ بنے۔ ناولز، ڈرامے، ساری میڈیا انڈسٹری ہمیں جینے کا معیار بتاتی ہے۔ اگر ہم ایسی نہ بنیں تو کاہل اور سست۔ ہم لڑکیوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا گیا ہے۔ ہماری زندگی کپڑے جوتے کے گرد گھوم گئی ہے۔ ہمیں لائف پارٹنر بھی وہ چاہیے جو ہمارے لاتعداد خوابوں کو پورا کر سکے، اور ہم خود اتنی محنت اس لیے کرتی ہیں کہ یہ سب چیزیں خرید سکیں جس کی قطعاً ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ویٹر ٹیبل پر کافی رکھ رہا تھا۔ وہ 2 کافی تھی۔ ویٹ، میں نے یہ آرڈر نہیں کی۔ حشام نے ویٹر کو روکنا چاہا۔ میں نے کی ہے۔ ادینہ کے کہنے پر حشام نے بمشکل کافی کا مگ تھاما۔ ویسے میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، حشام نے مسکراتے ہوئے کہا تو ادینہ شرمندہ ہوئی۔ معذرت، آج آفس میں کوئی بات ہوئی تو پتہ نہیں کیسے دماغ میں یہ باتیں آ گئیں۔ ادینہ نادم سی بولی۔ نہیں، اٹس اوکے، کتھارسس ہو گیا۔ حشام نے بات بدلی۔ انسان کے لیے سب سے آسان کام ایک ہی ہے۔ حشام کے کہنے پر ادینہ کے منہ سے کیا نکلا؟ حالات پر ملبہ ڈالنا۔ آپ بھی یہی کر لیں اور موو آن کریں۔ حشام سے وہ کسی بڑی عقل مندی کی بات کی توقع کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پر سر ہلانے لگی، ہنسی دباتے ہوئے بولی، عام سے خاص بننے کی جنگ فلانے کے پاس یہ ہے اور وہ ہے کہ چاہ ہم سے زندگی کے بہت سے خوبصورت پل چھین لیتی ہے۔ حشام نے آس پاس اچھا موسم دیکھا اور سامنے سڑک پر دیکھتی لڑکی کو بھی۔ یہ بات اپنے آپ سے محبت کرنے کے بعد پتہ چلتی ہے، ظاہری شخصیت کے بوجھ سے نکلنے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ ادینہ مسکرائی۔ آپ کے ابو یا امی کا نمبر مل جائے گا؟ حشام کے ایک دم کہنے سے ادینہ کا ہلکا سا کہکہا برآمد ہوا۔ میں 31 سال کی ہوں۔ ادینہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے حشام بولا تھا، میں 43 سال کا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، ادینہ نے شرمندگی سے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں ہم اتنے بڑے اور میچور ہیں کہ یہ بات کہنے کے لیے اتنے دن اس کیفے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادینہ کے بولنے پر حشام کے ہونٹ او کے انداز میں گول ہوئے۔ وہ نیند میں بھی بتا سکتا تھا کہ یہ کام فیصل کا ہے۔ میرا معدہ کافی اور چائے پی پی کر خراب ہو چکا ہے۔ اب وہ دونوں ہنسے تھے۔ ادینہ نے حشام کو دیکھا۔ وہ سرفراز سے ہر ایک چیز میں مختلف تھا۔ وہ ادینہ سے بھی مختلف تھا، لیکن اس کے ساتھ ادینہ ادینہ تھی۔ ابھی بھی بغیر کسی میک اپ یا محنت کے ادینہ کو حشام کے ساتھ بیٹھے اپنا آپ خاص لگا۔ بغیر کسی محنت کے 2 ہماری طرح کے عام انسان عام زندگی جینے کے لیے دل سے تیار تھے۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ مجھے تو یہ کہانی، یہ موضوع بہت اچھا لگا۔ مختصر تھی، تھوڑی اور تفصیلی ہو سکتی تھی کہانی، کچھ اور چیزیں بھی شامل کی جا سکتی تھیں، کچھ اور طرح سے یعنی کہانی کو بڑھایا جا سکتا تھا، کچھ مختلف بھی ہو سکتا تھا ادینہ کے ساتھ، لیکن بہرحال موضوع اچھا تھا اور عام طور پر جو کہانیاں ہوتی ہیں ان سے تھوڑا ہٹ کر اور مختلف تھا، تو مجھے کہانی بہت اچھی لگی۔ آپ سب کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ابھی میں مزید کچھ شارٹ سٹوریز ہی شیئر کروں گی، اس کے بعد پھر کوئی طویل ناول ہم آغاز کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔